बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जी कश्मीर इशू जो है इस हवाले से आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करनी है जी। आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज चल रहा है जी, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर गया है। सिचुएशन वहाँ पर ये है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं और कल जुम्मे के बाद वहाँ पर अभी तक की इतलात यही है कि वो पहुँच जाएंगे और जितने भी डिवीजन हैं तमाम डिवीजन से लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर एक मरतबा वहाँ पर पहुँच गए तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि फिर जो ये वहाँ पर एक हुकूमत बिठाई गई है वो वाकई हुकूमत का जो तख्त है जी वो उल्टा देंगे। बहरहाल अब तो सूरत हाल वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में ये है कि रुकावटें खड़ी करके रोकने की कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो सारी जो रुकावटें थी वो मुजाहिरीन की जानिब से हटा दी गई हैं। और जो कश्मीरी हैं इवन के पुलिस और फोर्स के जरिए भी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें इत्तेफाक था, यकजहती थी। उन्होंने तमाम फोर्स को पीछे किया जी और बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से जो जितने अरसे से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इवन कि जो मेरे नॉलेज में है, तारीख में आज़ाद कश्मीर की इतनी बड़ी तादाद में जो एहतजाज है जी वो इस तरह से कभी नहीं हुआ। जितनी बड़ी तादाद में अब जो लोग हैं जी वो अपने हकूक़ के लिए वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बाहर निकल रहे हैं और एक पुरअमन एहतजाज उनकी जानिब से जो कॉल है जी वो दी जा रही है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जी उनके मुताबिक ये वार्न किया गया है कि अगर वो वाकई पहुँच जाते हैं मुजफ्फराबाद और बड़ी तादाद में पहुँच जाते हैं जो कि कैपिटल है, तो वाकई हुकूमत का जो तख्त है जी आज़ाद कश्मीर की वो उलट देंगे, वो इतनी पावर है उनमें। तो इसके बाद क्या हुआ है जी कि ये कहा गया है कि होश के नाखून आप लें और ताकत का जो इस्तेमाल है वो आप ना करें, क्योंकि अभी तक ताकत का जो इस्तेमाल है वो हुआ और ताकत का इस्तेमाल करके भी आपने देख लिया उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। लोग जो हैं कश्मीरी जो हैं आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो डटे रहे हैं। और अब जी मुज़ाकरात के लिए जो हुकूमत की एक कमेटी है, बाय द वे ऑन अ लाइटर नोट, ये भी फॉर्म 47 वाली सारे लोग हैं जिनको अपने हल्के के लोगों ने रिजेक्ट किया और वो वहाँ पर गए हैं जी मुज़ाकरात करने के लिए। बहरहाल जी हुकूमत की जो कमेटी है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है मुज़ाकरात के ज़रिए उनको कॉल करने की कि आप जो है वो ये जो एहतजाज है इसको रोक दें, और अगर ये एहतजाज ना रुका तो फिर हुकूमत के लिए बड़ी एक आप कहें कि वहाँ की जो हुकूमत है जी उनका तख्त वाकई ही जिस तरह की अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो फिर वाकई उसको उल्टा देंगे, क्योंकि लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि एक और जो ये मुज़ाकरात के लिए ऑफर्स बार बार कर रहे हैं, हुकूमती कमेटी भी पहुंची है, तो वहाँ से जी 3 जो है वो पहले शराइत रखी गई हैं कि ये 3 चीज़ें पहले आप पूरी करें, फिर उसके बाद हम टेबल पर बैठेंगे आपसे मुज़ाकरात करने के लिए। तो माफ़ कीजिएगा, पहली जो बड़ी शर्त रखी गई है वो ये है जी कि जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं फौरी तौर पर इसे ख़त्म किया जाए। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि 8 दिसंबर के जो मुआहदे हैं जी जो उनके साथ किया गया था उसके ऊपर फौरी तौर पर जो अमल दरामद है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उनसे पहले भी इस तरह का एहतजाज हुआ था, उनसे वादे किए गए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए, तो कहा जा रहा है जी कि उन्होंने ये दूसरी शर्त भी रख दी है कि आप हमसे जो पहले वाले वादे आपने किए ना वो वादे आप पहले जल्दी जल्दी से पूरे करें। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट शर्त ये जी कि तमाम तर जो मराहत हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ। जाहिर सी बात है वहाँ पर गरीब आवाम है और यहाँ पर जो वहाँ पर हुकूमत में मौजूद हैं उनके नुमाइंदे उनके नुमाइंदे हैं, तो वो क्यों इतनी बड़ी बड़ी जो मराहत है वो एंजॉय कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये तो नौकर है, हमारे वोटों से आए हैं, हमारी मतलब है कि खिदमत के लिए आए हैं, तो ये क्या इतनी बड़ी बड़ी जो मराहत है उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो मराहत है जी तमाम तर इसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये 3 बड़ी शराइत या 3 बड़े मुतालबे उन्होंने रख दिए हैं सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकराती जो टेबल है इसके ऊपर बैठने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितनी मर्जी आप टीमें भेजते रहें कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप ये 3 मुतालबे उनका मंजूर नहीं करेंगे। वो आकर टेबल पर बैठेंगे नहीं आपके साथ मुज़ाकरात के लिए, और जब ये 3 शराइत मंजूर कर ली जाएंगी फिर उसके बाद वो आपके साथ बैठेंगे और अपनी मज़ीद जो शराइत हैं जो उन्होंने ये एहतजाज जो है वो पुरअमन उनका कहना है जी पुरअमन एहतजाज की जो कॉल दी हुई है तब तक उससे रुकेंगे नहीं। तो इस वक्त जो खौफनाक सूरत हाल हुकूमत के लिए भी ये बन चुकी हुई है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कल जुम्मे के बाद की भी कॉल दी गई है, और जुम्मे को वैसे भी मतलब है कि जुम्मे पे भी लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद जुम्मे के बाद अमूमी तौर पर छुट्टी जो है वो भी की जाती है, हाफ डे भी जुम्मे वाले दिन होता है।
تو جمعے کے بعد کی جو کال دی ہوئی ہے اس سے کافی زیادہ خوفزدہ ہے کہ جمعے کے بعد تو اور بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آئیں گے، تو اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو واقعی جو حکومتی تخت ہے وہاں پر وہ پھر الٹ جائے گا۔ تو بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب سر سے جو پانی ہے جی وہ گزر چکا ہے، اور اب آپ نے پہلے یہ 3 مطالبات ان کے تسلیم کرنے اور اس کے بعد ہی جا کر جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہو سکے گا۔ تو یہ جی اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے۔ بہت سارے ناظرین پوچھ رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹس ہیں وہ چاہیے، وہاں پر کیا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور حکومت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ایک طرف تو مذاکراتی کمیٹی بھیج رہی ہے، لیکن ان کی سنجیدگی کا آپ عالم دیکھیں کہ آج اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو صحافیوں کا پریس کلب ہے، اس پریس کلب کے اندر گھس کر جو کشمیری صحافی ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہے وہ کیا گیا، جس کے اوپر اب جو ساری صحافتی برادری ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ کیا آپ نے جو کام ہے جی وہ کیا۔ باقاعدہ طور پر فوٹیجز موجود ہے جی کہ پولیس اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پریس کلب کے اندر گئی، پریس کلب کے اندر جانے کے بعد پریس کلب کے کیفیٹیریا کے اندر گئی، اور وہاں پر جو صحافی تھے کشمیری صحافی ان کے اوپر جو تشدد ہے جی وہ کیا گیا۔ باقاعدہ طور پر فوٹیجز جو ہیں ان جرنلسٹ کی بنائی گئی کہ کیسے ان کے ہاتھوں میں نیل یا کمر کے اوپر جو نشانات ہیں جی زخموں کے وہ ہیں۔ تو اس پر جی فوری طور پر تو یہ ہوا، جو طلال چودھری صاحب ہیں وہ پہنچے پریس کلب اور صحافیوں سے اس معاملے کی جو معذرت ہے وہ کی گئی ہے، لیکن معذرت سے کیا مطلب ہے کہ ایک معاملہ ہو گیا اور معاملہ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ معذرت کر دیں، تو کارروائی کا اس پر کیا گیا جی کہ اس کے اوپر جو کارروائی ہے وہ کی جائے، ایف آئی آر جو ہیں وہ درج ہونی چاہیے، لیکن کیا ہوگا کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ کون کروا رہا ہے، جن کے ساتھ ہوا صحافی برادری ان کو بھی پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے، اور جو معذرتیں کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے۔ اینڈ پہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے کیا شاید ان کو معطل کر دیا جائے، پھر انکوائریاں جو ہیں وہ کمیٹیاں بنا دی جائیں گی، اور وہ پھر اسی طرح سے فائلیں جو ہیں وہ پڑی کی پڑی رہ جائیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی کچھ میرے خیال سے ہونا ہے، لیکن جب یہ سب کچھ صحافیوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، ارشد شریف شہید صاحب والا معاملہ آپ دیکھ لیں، دیگر صحافی جو ہیں جن کو اٹھایا گیا، ستور متی اللہ جان، اس وقت جو آپ کا پریس کلب تھا وہ اس طرح سے مطلب ٹھیک ہے ہوتے رہے، لیکن وہ زور نہیں تھا، کیونکہ پریس کلب میں بھی مختلف باڈیز ہیں نا، وہاں پر بھی اپنے اپنے جو اختلافات ہیں اب وہ چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لگی ہے آگ تو یہ پھر آپ کے گھر تک بھی آئے گی، تو آہستہ آہستہ پھر یہ سب تک جائے گی اگر اس کو یہاں پر نہیں روکا گیا۔ تو اب دیکھیں جی کہ اب مطلب ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ایون کہ خود جو سینئر جرنلسٹ ہیں جی اپنے منہ سے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ جو جنرل مشرف سابق ڈکٹیٹر تھے ان کے دور میں بھی پریس کلب کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کیا گیا، یہاں پر اس طرح سے پریس کلب کے اندر آ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ تو بہرحال جی اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے صحافتی برادری کو، اور اس معاملے کے اوپر جو ایکشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ دیگر خبروں کی جانب بھی ناظرین بڑھتے ہیں جی، جو ایک ٹویٹ کی تھی شہباز شریف نے، جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل والا جو وہ معاہدے والا معاملہ تھا جی، اس معاہدے سے اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور وزارت خارجہ نے بڑا امپورٹنٹ ایک جو اعلامیہ ہے جی وہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ٹویٹ کی ہے نا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف نے کہ اس سے یہ ایک ٹیسٹر تھی کہ ذرا سینٹیمنٹس چیک کیے جائیں، اگر تو آواز زیادہ اٹھتی ہے اور قابو نہیں کر سکتے ہم عوامی رد عمل کو تو پھر ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے، اور اگر یہاں پر ہم قابو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہم پھر مزید آگے جائیں گے۔ تو اب وہی لگ رہا ہے ایسا کہ واقعی وہ بات میری درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ اس معاملے سے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو رد عمل آیا، اور اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے نا وہ بھی بگڑتی، معاشی صورتحال تو ہے ہی ہے، کشمیر میں آپ دیکھ لیں، کے پی میں آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ بلوچستان میں دیکھ لیں، تو ہر جگہ پر جو چیزیں ہیں جی وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ بہرحال جی جو وزارت خارجہ کا جو ایک اعلامیہ ہے وہ آپ سامنے رکھتے ہیں جی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی، جس کا دارالحکومت جو ہے وہ القدس شریف ہو۔ تو اب مطلب ہے کہ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ ٹویٹ کب کی گئی اور اس کی جو وضاحت ہے وہ کب آ کر جاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اگر واقعی آپ جو ہے وہ اس وقت جو وضاحت تھی وہ جاری کیوں نہیں کی گئی، آپ اسی ٹائم کہتے جب رد عمل آ رہا تھا کہ نہیں یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل میں ہم نے اس چیز کی جو حمایت ہے وہ کی ہے، لیکن جب دیکھا زیادہ عوامی رد عمل آ گیا تو اب اس کو کنٹرول کرنا ہے، اب تو ہم مطلب ہے کہ پھنس گئے ہیں، تو تب جا کر یہ
لیٹ جا کر دفتر خارجہ جو ہے جی اس کی جانب سے یہ سٹانس آ رہا ہے. بہرحال جی جو کچھ یہ دفتر خارجہ والے جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ دونوں دو مختلف باتیں ہیں. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں گلوبل سمود فلوٹیلا روکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس میں 40 سے زائد کشتیوں پر 500 بین الاقوامی کارکنان جو ہے وہ محصور غزہ کے عوام کے لیے امداد لے جا رہے تھے. اسرائیل کا انسانی ہمدردی کے کارکنان کو حراست میں لینا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور نہتے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. تو یہ ایک جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں مزید یہ بھی کہا گیا جی کہ پاکستان نے فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا. پھر اس کے علاوہ جی عالمی قوانین، انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی قوانین کے احترام پر جو زور ہے جی وہ دیا گیا. تو بہرحال جی مین چیز اس میں کہی گئی وہ 1967 والی سرحدوں کے مطابق والی جو بات ہے نا جی وہ اس میں کی گئی. بہرحال یہ کنٹرڈکٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی جی جو کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے خاص طور پر آرمی چیف صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جب وہ آئے تھے اور اس قسم کچھ سٹیٹمنٹس بھی جو ہے وہ موجود ہیں کہ اب جو حالات ہیں جی وہ بدل رہے ہیں اور اتنی بڑی جو سرمایہ کاری ہے اور اتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے. تو اس پر ایک خبر یہ ہے کہ ایک اور بڑی کمپنی نے پاکستان میں اپنے کاروباری آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جلیٹ پاکستان لمیٹڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی جو کمپنی ہے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کر رہی ہے. جلیٹ بنیادی طور پر وہ جلیٹ ریزر ہوتے ہیں جو شیو کرنے والا ریزر ہوتا ہے، وہ کمپنی جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کر رہی ہے. یہ پہلی کمپنی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ساری کمپنیز نے بند کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب اچھی خاصی بڑی کمپنی ہے. تو کہا یہ جا رہا تھا جی کہ ہم سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، نوکریاں بڑھیں گی، ملازمتیں بڑھیں گی، معیشت درست ہوگی. تو الٹا ہو یہ رہا ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے یہاں پر جو ہے وہ کاروباری آپریشن وہ بند کر رہی ہیں. کیوں بند کر رہی ہیں؟ ریزنز یہ ہو سکتی ہیں یا تو ان کو اس طرح سے منافع نہیں ہو رہا، یا تو پھر یہ ہو رہا ہے جی ان کو مشکلات آ رہی ہیں، یا تو پھر ان کا اعتماد بھی نہیں ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو عدالتیں تو کنٹرولڈ ہیں، انہوں نے کیا ہمیں جو انصاف ہے جی وہ دینا ہے. تو جب تک آپ نظام کو درست نہیں کریں گے تو تب تک جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی پھر نہیں آئے گی. بلکہ آنا تو چھوڑیں، جو سرمایہ کاری ہے بھی نا، وہ جو یہاں پر انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، کمپنیز ہیں بھی، وہ بھی اپنے کاروباری آپریشن جو ہیں وہ یہاں سے بند کر رہی ہیں اور دیگر کنٹریز میں شفٹ کر رہی ہیں. آپ کہہ لیں جو ترکی میں کر رہی ہیں، بنگلہ دیش میں. آپ جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوا کرتی تھی وہ دیکھیں کتنی ساری جو ہے وہ بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکی ہے. تو یہی ہوگی جب اس قسم کی جو رجیم ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہوگی تو ہر طرف سے جو رد عمل ہے جی، جو ریئیکشن ہے جی وہ آ رہا ہے. کوئی ایک شعبہ بھی نہیں ہے جی جو کہ اس رجیم کے شر سے نہ بچا ہو. تو دیکھیں جی اس پر کیا مزید کہاں پر اب معاملات جاتے ہیں جی. کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ سنگینی کی طرف جا رہی ہے. وہاں پر کل کیا ہوتا ہے، جمعے کے بعد کی بڑی کال دی گئی ہے اور اگر لیٹ سے وہاں پر واقعی اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور تخت الٹتے ہیں کشمیری حکومت کا، تو پھر اس کے بعد یہاں پر بھی مطلب پنجاب، کے پی، یہاں پر بھی ایک آپ یوں سمجھے کہ جو ویو ہے وہ آئے گی. جس طریقے سے ہوا تھا نا بنگلہ دیش اور نیپال میں، اور ظاہر سی بات ہے اسی خطے کا وہ حصہ ہے. اور وہی ایک ویو ہوتی ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ان کنٹریز میں بھی اس طریقے سے ہوا ہے تو پھر اس کے بعد خوف کے بت توڑ دیے جاتے ہیں. تو کشمیر میں بھی یہ ہو گیا تو پھر یہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ہوں گی. تو یہ اس وقت ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے. تو دیکھیں آگے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.